बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। अल्हम्दुलिल्लाह आज जून की 4 तारीख़ है और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 593 है, यानी कि 592 लेक्चर इससे पहले जो हैं ये आ चुके हैं। तो 592 लेक्चर आप अगर सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस चैनल में स्टूडेंट्स आपको पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। जितने लेक्चर हैं आपको चाहिए कि 1 बाय 1 आप सुने, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली वो स्टूडेंट जो भी ISSB के लिए जा रहे हैं, तो 10 से ISSB शुरू है 10 जून से, तो उनको चाहिए कि लेक्चरेट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। कॉन्फिडेंस पैदा होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो आप इंशाल्लाह ताला सक्सेस हासिल करेंगे। डेली बेस पे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसा कि आपको मालूम है, तमाम स्टूडेंट्स को टॉपिक देता हूँ और डेली वीडियो बनती है, अगले दिन वीडियो अपलोड हो जाती है। तो आज जो मैंने टॉपिक दिया है वो है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप इस पर इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उर्दू में भी गुफ्तगू कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वहाँ भी ISSB में आप पे डिपेंड करते हैं, आप इंग्लिश में बोलना चाहें इंग्लिश में बोलें, उर्दू में बोलना चाहें उर्दू में बोलें। तो स्टूडेंट जब भी आप गुफ्तगू करें तो आपको चाहिए कि पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं वो आप शेयर करें, अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छा तख़य्युल दें, अच्छी सोच दें, ताकि आपकी पर्सनैलिटी ज़ाहिर हो कि आप एक अच्छे और सुलझे हुए तहज़ीब याफ्ता इंसान है, अच्छी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, अच्छा सोचते हैं और माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया इस मौजू पे, तो मैं इस पर तकरीर करूँगा। और मैं तकरीर इसलिए करूँगा कि वो तमाम मेरे स्टूडेंट्स जो कैडेट कॉलेजेस से जिनका ताल्लुक़ है, या वो तमाम स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं स्पीचेज़ में, डिक्लेमेशन वगैरह में, डिबेट्स में, उनको फ़ायदा हो सके। तो आपने वहाँ स्पीच नहीं करनी, जो शीला अंदाज़ नहीं अपनाना, बल्कि एक लेक्चर का अंदाज़ अपना, एक लेक्चर जिस तरह लेक्चर देता है क्लास में, उस तरीके से अपना अंदाज़ अपनाना है। लेकिन मेरा अंदाज़ तकरीरी इसलिए होता है क्योंकि मैं एक तो शौक़ रखता हूँ स्पीचेस से, और वो तमाम जो स्टूडेंट जो स्पीचेस करते हैं मेरे फेवरेट स्टूडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे स्पीच कर सकते हैं, स्पीच जो भी टॉपिक मैं देता हूँ, स्पीच का अंदाज़ अपनाएंगे तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, सराहूँगा। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप स्पीच का अंदाज़ अपनाएंगे। लेकिन वहाँ ISSB में आपने स्पीच का अंदाज़ नहीं अपनाना, वहाँ आपने लेक्चर का अंदाज़ ही अपनाना है। और वो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट नहीं करते स्कूल और कॉलेजेस में मुख्तलिफ जो अदबी प्रोग्राम होते हैं, तो उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, आप ज़रूर स्पीच किया करें, ताकि आपके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो गुफ्तगू करने की और स्पीच करने की। कल जाके आपने इंशाल्लाह मुल्क को लीड करना है, लीडर बनना है, तो आपने अभी से इसकी तरबियत हासिल करनी है, अभी से आपने ट्रेनिंग हासिल करनी है। तो इसलिए आपने अपने बेखौफ हो जाना है, और अच्छी सोच रखेंगे तो आप बेखौफ होंगे तो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे और आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे। तो आइए इस टॉपिक पे मेरी स्पीच मुलाज़ा करें, इसके बाद फिर स्टूडेंट्स की जो ख़यालात हैं स्टूडेंट्स के मेरे, वो आप मुलाज़ा करेंगे जो उन्होंने शेयर किए हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। आज मेरी तकरीर का उन्वान है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जनाब वाला, ये ज़िंदगी और इसकी बेशुमार नेमतें अतिय खुदाबंदी हैं। यूँ तो हर इंसान औलाद आदम होने के एतबार से यकसां है, मगर यह भी मशीयत इज़्दी है कि मुआशी वसाइल और हालात के एतबार से सब मुख्तलिफ हैं। कोई ताकतवर, कोई कमज़ोर, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई साहिब इक़्तिदार, कोई बेचारा गरीब उद्दियार, कोई ऐश इशरत का खुगर, कोई फ़कीर व नादार, कोई खुशहाल, कोई सरापा बदहाल। किसी के पास सर छुपाने को झोपड़ा नहीं तो कोई वसी और अरीज़ महलात का मालिक, कोई ज़रूरत से ज़्यादा जायदाद वाला तो कोई ज़रूरत ज़िंदगी से लाचार। अलगरज इस नीलगू आसमान के नीचे बिल्कुल मुतज़ाद किस्मत के लोग बस रहे हैं। ये दर हकीकत निज़ाम कुदरत है, और बंदों में ये ऊंच नीच खालिक आलम की मर्ज़ी का नतीजा है। वो बंदों को बंदों से आजमाता है, किसी को अता करके आजमाता है, इक़्तिदार अता करके, कुव्वत अता करके, फ़ौक़ियत अता करके, दौलत अता करके, औलाद अता करके आजमाता है। तो कि मेरा बंदा क्या करता है? क्या वो अपनी कुव्वत व ताकत के बलबूते पर ज़मीन में फसाद बर्पा करता है, या इसका इक़्तिदार ज़ईफ़ों की पनाहगाह बनाता है? इसकी दौलत गरीबों पर खर्च होती है, या इससे जुल्म की आग जलाता है? इसकी कुव्वत कमज़ोर की मदद करती है, या इसको वो जुल्म के लिए इस्तेमाल करता है? वो माशरे के महरूम तबके से हमदर्दी करता है, या इनसे नफ़रत करता है? वो ज़ेर दस्तों पर रहम करता है, या इनको और ज़्यादा हकीर जानता है?
جناب والا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ گروہوں کو اٹھا کر، درد مندوں کا درد بانٹ کر، مصیبت زدوں کی مدد کر کے، مظلوم و بے بس لوگوں کی دستگیری کر کے، اپنے کردار و عمل سے اس حقیقت پر مہر تصدیق سب کرتے ہیں: اپنے لیے تو سب جیتے ہیں مگر اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں مگر اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. جناب والا دوسروں کے لیے زندگی وقف کرنے والوں اور مخلوق خدا پر رحم کرنے والوں کو آسمان سے یہ مجدہ جان فضا سنایا جاتا ہے: واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضور اکرم رحمت للعالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی کو دور کر دیتا ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا: جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے. اس حقیقت کو شاعر منظوم انداز میں بیان کرتے ہوئے انسان کو یوں ترغیب دیتا ہے: کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. میرے دوستو، آئیے یہ عہد کریں ہم زندگی میں کبھی محروم لوگوں کو نظر انداز نہیں ہونے دیں گے. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ دوسروں کے کام آئیں. یہی اصول شرافت ہے، یہی شرف انسانی، یہی روئے عبادت ہے، یہی شیوہ مسلمانی، یہی ایثار و قربانی، یہی رضائے ربانی. اور آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان خوبصورت اشعار پہ کروں گا: میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. آمین یا رب العالمین. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Khazar Shahid and I am from Karachi, Pakistan. Today my topic is رحم کرو تم اہل زمیں پر. جنٹلمین، جب ایک انسان یا کوئی قوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اہل زمیں والوں پر رحم کرو گے تو میں تم پر رحم کروں گا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، پوری زندگی کا ایک نقشہ ہے، وہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رحم کرو، چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. ہمارے پیارے نبی دشمن کے ساتھ بھی رحم دلی کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی اتنی بڑی دور خلافت تھی، ان کا کتنا مربع میل پر ان کی حکومت تھی، تو وہ پھر بھی یہ بات سوچتے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک جانور بھی اگر بھوکا پیاسا مر جائے تو مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن آج انسان کو بھوکا مارنے کی کیا بات ہے، بلکہ انسان کو ہی قتل کر دیتا ہے. انسان بھائی کا نہیں رہا. آج چھوٹی سی چھوٹی بات پر جو ہے وہ قتل عام کر دیا جاتا ہے. ہماری قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اشداء علی الکفار، جو مومن ہے وہ کفار کے ساتھ سخت مزاج ہو سکتا ہے. رحماء بینکم، لیکن وہ جو آپس میں ہیں وہ رحم دل ہیں، آپس میں مل جل کر رہنے والے ہیں، قوم بن کر رہنے والے ہیں. لیکن آج مومن کا قتل کر رہا ہے. کسی کے لیے کوئی، پہلے کے لوگ جو تھے وہ دوسرے انسان کے ایموشنز کو سمجھتے تھے، ان کے دکھوں میں شریک ہوتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. لیکن آج وہی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی. انسان کو ہی قتل کر دیا جاتا ہے، انسان کو قتل کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امتی ہیں، ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم دوسروں کے دکھوں کو سمجھیں، ان کے ایموشنز کو سمجھیں. جب ہم اہل زمین والوں پر جب ہم رحم کریں گے تو خدا ہم پر بھی رحم کرے گا، ہمارے ہر کام آسان ہوں گے. یہ مت سوچیں کہ اگر میں اپنی جیب سے خرچ کر کے اس کے اوپر لگا رہا ہوں تو یہ میرے پیسے جا رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، جب آپ کسی زکوٰۃ آج جو فرض کی گئی ہم پر، آج کے دور میں زکوٰۃ میں بھی جو ہے وہ کرپشنز ہو رہے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی. ہر انسان کے دل میں بغض ہے، دوسرے کے لیے حسد ہے، اپنے سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ کی رحمت ہم مسلمانوں پر آج نہیں برستی، اللہ رحمت نہیں فرماتا. جب ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ رحم دلی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم فرمائیں گے. تھینک یو سو مچ. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Asad and I am from Sargoda. Today topic of our discussion is تم مہربانی کرو اہل زمین پر. دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا اسی حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا.
دیکھیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم خلق خدا کی خدمت کریں، نہ کہ اس کو نقصان پہنچائیں۔ ترکی میں آج بھی ہماری ایک اسلامی روایت موجود ہے کہ جب وہاں پہ سردیاں آتی ہیں تو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بہت زیادہ برف آ جاتی ہے، تو وہاں کے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے پرندوں کے لیے دانہ پھیلا دیتے ہیں تاکہ وہاں کوئی پرندہ بھوک سے نہ مرے۔ یہ روایت ہماری حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں شروع ہوئی، جن کا ایک مشہور قول ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دانہ پھیلا دو، یہ نہ ہو کہ مسلمانوں کے ملک میں کوئی پرندہ بھوک سے مر جائے۔ کہ پرندوں کے لیے اتنی ہمدردی تو انسانوں کے لیے کیا ہمدردی ہونی چاہیے ہمارے دل میں۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، وہ آپ کا اور خدا کا تعلق ہے، وہ خدا جانے اور آپ جانے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ لیکن حقوق الباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلیئر فرمان ہے کہ وہ خدا معاف نہیں کرے گا، وہ آپ کو انسان سے ہی معافی ملنی ہے، اور ابھی معافی مانگ لیں گے تو بہتر ہے، ورنہ میدان حشر میں آپ جانتے ہی ہیں کیسے معافی ملے گی۔ آپ کے جو نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور جب ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ آپ کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ آج ہماری ایوریج ایج جو ہے وہ 60 to 70 ایئرز ہے، لیکن قیامت کا دن جو ہوگا وہ 5000 سال کا ہوگا، تو دیکھ لیں کتنا ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی لیے خدا کی مخلوق پہ رحم کیا کرے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ حقوق اللہ تو خدا معاف کر دے گا، بندوں کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بے۔ تھینک یو سر عمران، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مزمل فیاض ہے اور میں ملتان سے ہوں۔ جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔ دیکھیں، زمین پر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں اور جتنے بھی بسنے والے جانور ہیں، ان سب پر مہربانی کرے اور ان کے ساتھ ایک اچھا بیہیویئر رکھے۔ جس طرح اس وقت ملک ہمارا کرونا وائرس سے لڑ رہا ہے، تو جتنے بھی لوگ ہیں غربا ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے اور جانوروں کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح بھی میں صبح دیکھ رہا تھا کہ ایک ہاتھی کو پوائزننگ فوڈ کھلائی گئی اور ہاتھی بھی مر گیا، جو اس کا بچہ تھا وہ بھی مر گیا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح اب لوگ کسی کی مدد نہیں کرتے، اگر تم زمین پر موجود لوگوں پر احسان کرو گے، ان کی مدد کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ایسی راہیں کھولے گا جو کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اور اس دنیا کا جو سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ تم زمین والوں پر مہربانی کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ رہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں ہمیشہ سے۔ کیونکہ دیکھیں، جب بھی کوئی مرتا ہے لوگ اس کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اور کسی بھی زندہ انسان کی مدد کرنا ایک عیب سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی مرتا ہے تو سارے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں انسانیت نظر نہیں آتی کہ کسی گھر میں غریب آدمی ہے اس کی مدد کر دیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ دیکھیں، جو غریب کی دعا ہے اور جو غریب کی آہ ہے وہ آسمان تک سنائی دیتی ہے۔ اس طرح غریب کی آہ سے بچے اور غریبوں کی ہمیشہ مدد کریں، چاہے جیسے بھی سفید پوش لوگ ہیں جو کہ کسی سے مانگتے نہیں اور بہت ہی مشکل میں ہیں۔ میں دیہات کے اندر رہتا ہوں، یہاں تو اتنی چیزیں نہیں ہیں، یہاں محنت یا کوئی بھی چیز آج تک یہاں بند نہیں ہوئی۔ شہروں کے اندر ہر چیز بند ہے، لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ زمین والوں پر تم مہربانی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے گا اور تمہیں ایسی راہیں دے گا جو کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شفیق الرحمان ہے، میرا تعلق ضلع دیر بالا سے۔ آج کا ٹاپک ہے جس موضوع سے وہ ہے کرو مہربانی تمام اہل زمین پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ زمین والے پر رحم کرے، اللہ پاک آپ پر رحم کیجے گا۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائے، نظر رکھے، تو ہمارے معاشرے میں بہت سے غریب ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد نہ کریں تو خود بخود معاشرہ بگڑ جائے گا، طرح طرح کی چوری ہوگی، قتل و غارت ہوگا، افراتفری ہوگی۔ اگر ہم مدد کریں اپنی غریبوں کی، ہم ان کی مالی امداد کریں تو ایک پرامن اور خوشحال معاشرہ بن جائے گا، افراتفری ختم ہو جائے گی، ایک پرامن ماحول بن جائے گا اور غریبی دور ہوگی، تو کوئی نہ چوری کرے گا نہ قتل کرے گا۔ تو کرو رحم تمام اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر آباد سے ہوں۔ آج کا جو لیکچریٹ ہے اس کا موضوع ہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر۔ یہ ایک شعر ہے جو کہ پورا اس طرح ہوتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی اس میں ہمیں حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور حقوق العباد کی یہ اہمیت ہے کہ یہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس انسان کے ساتھ جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے وہ آپ کو معاف نہ کرتے۔ حتیٰ کہ حقوق اللہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ بھی معاف ہو سکتی ہے، لیکن جب تک حقوق العباد والا انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ پر رحم کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر بھی رحم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کریں گے۔ اگر آپ لاکھ عبادتیں کریں، لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھوں مطلب کہ آپ بہت زیادہ عبادت کریں، آپ بہت پرہیزگار ہیں، رات پوری آپ مصلے کے اوپر گزارتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو ایک پرہیزگار آدمی، جو ایک عبادت گزار آدمی حاصل کرتا ہے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات اور جو آپ اچھے کام کرتے ہیں وہ قبول ہوں تو آپ کو سب سے پہلے حقوق العباد کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور انسانوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے ہر لحاظ سے جتنی آپ کی استطاعت ہے، نہ کہ ان پر ظلم ڈالنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم زیاد علی خان فرام مردان۔ آج کا ہمارا لیکچریٹ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر۔ دین اسلام حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد پر معافی بالکل نہیں مل سکتی۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر سے مراد ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے بیوائیں موجود ہے، مسکین لوگ موجود ہے، غربا ہے، جس کی کفالت اور دیکھ بھال ہم مسلمانوں پہ فرض ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو یا اور غربا ہو۔ ہر چیز اسلام نے ایک واضح طور پر اس کی ایک گائیڈ لائنز دی ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ بیواؤں اور مسکینوں کی کفالت کرتا ہے یا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ ان کا اجر اس نمازی سے کہیں زیادہ ہے جو لگاتار ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، اور اس روزے دار سے کہیں زیادہ ہے جو لگاتار ساری زندگی روزے رکھے اور اس میں قضا نہ لائے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام میں ہر چیز کے لیے ایک کلیئر گائیڈ لائنز دی گئی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں ایئرلی بیس پہ تقریباً 555 ملین ڈالرز لوگ جو ہے وہ صدقات اور خیرات دیتے ہیں۔ صدقات اور خیرات دینے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون لوگ اس کے مستحق ہیں اور ان کو بائی ہینڈ پہنچائے۔ آج کل بہت سے ایسے ادارے اور NGOs نے کام شروع کیا ہے جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور ہمارے جو صدقات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی میں استعمال ہو، اور ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے بھی ہے کہ ان صدقات اور خیرات سے وہ کیسے ٹیررسٹ نیٹ ورک میں یوز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان غربا اور مسکینوں اور یتیموں کو بائی ہینڈ، چاہے وہ پیسے ہو، اناج ہو، پہنچائے جن کو ان کی ضرورت ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے حقدار ہے۔ والسلام، لانگ لیو پاکستان۔ السلام علیکم جنٹل مین، میرا نام عاصم ظفر ہے اور میرا آج کا عنوان ہے جی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ مطلب یہ کہ اے انسان، تو جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جتنا تو اللہ کی مخلوق کے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کر اس کا اجر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ تو پڑھا ہوگا جو کہ بہت زیادہ گناہ گار تھی، لیکن اس کا ایک عمل جو اللہ کو بہت پسند آیا وہ یہ کہ اس نے ایک پیاسا کتا جو کہ دھوپ میں پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا، اس عورت نے اسے پانی پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ نیکی کرنا تو آسان ہے، لیکن نیکی کی طرف پہلا قدم بڑھانا بہت مشکل ہے۔ رضائے الہی کے حصول کی خاطر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا، ان کی خوشی غمی، ان کے دکھ سکھ میں ان کے مدد کرنا نیکی کہلاتا ہے۔ مذہب اسلام میں نیکی کمانے کا درجہ انتہائی آسان عمل ہے۔ مذہب اسلام میں امیر غریب سارے اللہ کے سامنے برابر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک امیر کو 1 لاکھ روپے کی فرصت توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے،
اور ایک غریب کو اللہ تعالیٰ نے 1 روپے کی توفیق دی ہے تو وہ بھی 1 روپیہ غریب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے روپیہ پیسہ یا مال کو نہیں بلکہ اس کی نیت کو دیکھ کر اسے اجر عطا کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، باقی یہ دنیا اس کی یہ رنگ و رنگینیت سب فانی ہے، سب کو جھوٹ ہے۔ اسی لیے آپ کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی فرصت دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف یہی چیزیں یہی اعمال ہیں جو ہمیں دنیاوی اور آخرت میں ہمارے کام آئیں گے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مزمل فیاض ہوں اور میں سر عمران صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آم ہے یہ ابھی کچھ دن پہلے آندھی آئی ہے، تو یہ جو کچے آم گرتے ہیں پھر انہیں نا کاٹ کے ان کی نا کھٹائی بنتی ہے اور یہ بہت ہی مہنگی بکتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آم ہے سارے، اور یہ جو ان کے اوپر والا وہ ہوتا ہے کور ہوتا ہے یہ وہ ہے، اور یہ سارے آم پڑے ہوئے ہیں، دیکھ لیں یہ ابھی کچھ دنوں پہلے آندھی آئی ہے اور یہ سارے وہی آم پڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالحکیم ہے اور میرا تعلق سندھ کے شہر کشمور سے۔ جیسے کہ یہ آپ نوٹس دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نوٹس ہیں، اور یہ نوٹس میں نے سر عمران سے منگوائے ہیں۔ سر کو میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا تھا، اس پہ ایڈریس بھیجی۔ ماشاءاللہ سر والوں نے بہت ہی اچھے نوٹس بھیجے ہوئے ہیں 146 PMLONG کورس کی تیاری کے لیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے نوٹس ہیں دکھنے میں بھی، اور الحمدللہ میں نے کافی پڑھا ہوا ہے، بہت ہی اچھے نوٹس ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سر کی رہنمائی اور سر کی گائیڈ کے مطابق ان نوٹس کے ذریعے انشاءاللہ ان کی ہیلپ سے ٹیسٹ کلیئر کر لیں گے۔ اور میری سب دوستوں کو یہی گزارش ہے کہ یہ آپ بھی سر عمران سے یہ نوٹس منگوا لیں، اور یہ نیچے دیا ہوا سر کا نمبر ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔